अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मे मुज़म्मिल आप सब की खिदमत में हाजिर है और इंशाअल्लाह अपनी सारी टीम के लिए दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहू तआला से। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको आप सबको अपने बहुत ही ख़ास बंदे और बंदियों में शामिल फरमाए और हमसे राज़ी हो जाए, आमीन। इंशाअल्लाह आज का जो दर्स है वो बहुत ज़्यादा इसकी फरमाइश आई है, इसकी रिक्वेस्ट आई है कि औरतों के हकूक़ के बारे में बात की जाए। तो आज हम बात करेंगे कि औरत का इस्लाम में मुकाम क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की निगाह में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में औरत का क्या सुभान अल्लाह मकाम अल्लाह पाक ने उसको दिया है। तो शुरू करती हूँ। सुभान ज़िल मुल्की वल मलकूत, सुभान ज़िल इज़्ज़ति वल जबरूत, सुभान अल्लज़ी ला यमूत, सुबहुन कुद्दुസുन रब्बुल मलाइकाति वर्रूह, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बा ज़िदना इल्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना। तो जैसे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, अल्लाह पाक ने फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ और मेरे महबूब मेरे हबीब रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारे आलमों के लिए, सारे जहानों के लिए क्या है, रहमत बनकर आए हैं, रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो सुभान अल्लाह हम आज देखेंगे, ज़रा मुवाज़ना करेंगे कि रहमतुल आलमीन के आने से पहले औरत का मुकाम क्या था और रहमतुल आलमीन जब आए तो औरत को अल्लाह पाक ने फर्श से उठा के कहाँ का कहाँ पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हुआ ये कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के जाने के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्माइल अलैहिस्सलाम आए, उनके बच्चे आए, औलादें आई। सिर्फ जो मेन आइडियाज थे वो रहते चले गए और बिदआत ऐसी बढ़ती चली गई कि असल दीन छुप के रह गया। और जो जो बिदआत थी उनको लोगों ने असल दीन समझ के कि यही दीन है, यही अल्लाह को राजी करने के तरीके हैं। यहाँ तक कि हम सब जानते हैं कि बुतों की पूजा शुरू हो गई, देवियों की पूजा शुरू हो गई, देवताओं की पूजा पूजा शुरू हो गई, जानवरों की पूजा शुरू हो गई, सारी गलाज़तें आती चली गई। उसमें जो एक सबसे बड़ी गलाज़त थी वो ये होता गया कि जहाँ उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ शरीक बनाने शुरू कर दिए, वहाँ पर औरत को जो है उसका जो मकाम था इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में और इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़माने में, जो औरत की इज़्ज़त थी, जो औरत का मकाम था, वो भी आहिस्ता-आहिस्ता कम से कम तर होता चला गया। नौबत जहाँ तक आ गई कि अब वो जिसके घर में बेटी पैदा होती तो वो समझता कि ये तो एक मनहूस चीज़ मेरे घर आ गई, मैं कितना बदबख्त हूँ। अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान करीम में, जब इसको खबर दी जाती है कि तुम्हारे यहाँ बेटी हुई है, तो उसका चेहरा गम से स्याह हो जाता है, गुस्से से स्याह हो जाता है। जैसे पता नहीं क्या चीज़ अल्लाह ने उसके घर में पैदा कर दिया, इतनी मनहूस चीज़। वो कहते थे कि ये किस लायक हैं ये बेटियां, ये ना तो बड़े होके हमारे दुश्मनों से लड़ेंगी, क्योंकि होता ये था कोई मुल्क नहीं थे या निज़ाम नहीं था जैसे आजकल हमारा निज़ाम है, पुलिस अलग है, फौज अलग है, डिसिप्लिन है, ये ऐसा नहीं होता था। वहां पे जितने जिसकी ताकत ज्यादा होती थी, जिस कबीले की जिसके लड़के ज्यादा होते थे, जवान ज्यादा होते थे, वो दूसरों पर उतनी हैबत रखते थे, उनसे लड़ते थे, उनसे माल छीन लेते थे, डाके डालते थे। तो इस तरह से कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये बनता गया कानून। कानून उसका है जिसकी ज्यादा ताकत है, जिसके साथ मर्दों का एक बहुत बड़ा जत्था है, जिससे लोग घबराते थे कि ये हमें मार डालेंगे या नुकसान पहुंचाएंगे, उनकी बात मानी जाती थी। बस यही कानून था। ठीक है। अच्छा, अब वो कहते थे कि ये जो ऐसी चीज अल्लाह ने हमें दी है जिसे बेटी कहा जाता है, इसने हमें ना तो हमारे दुश्मनों से इसने लड़ना है, ना इसने बाहर से शिकार करने जाना है, ना इसने घुड़सवारियां करनी है, ना इसने कोई करतब सीखने हैं जैसे हम लड़के सीखते हैं। तो ये किस चीज की, और जब बड़ी होगी तो हमें इसका जहेज भी देना पड़ेगा, बंदोबस्त करना पड़ेगा इसको भेजने के लिए। तो बेहतर यह है कि इसका किस्सा अभी से तमाम किया जाए। और वो करते क्या थे कि जब औरत जो थी प्रेग्नेंट होती और फिर उसके लेबर पेन में वो जाती, दर्द-ए-ज़ा उससे शुरू होता, तो उनका ये तरीका था, ये आम तरीका था, हर एक नहीं करता था ये, मगर ये आम तरीका था। और जो ये करते थे वो समझते थे हम बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, बड़े पुरवकार लोग हैं, बड़े टौर वाले लोग हैं, देखो हमने अब बच्ची को ज़िंदा
मनहूस चीज थी, जिंदा ही दफा कर दिया, दरगोर कर दिया। अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमा रहे, और उस दिन हर जिंदा दरगोर हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि तुझे किस जुर्म के बदले मारा गया, किस जुर्म के बदले में तुझे जिंदा दरगोर किया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा, वो क्या करते थे कि अपने घर के बाहर एक खैमा डालते थे, उसमें कब्र खोद देते थे, उसके ऊपर चारपाई रखते थे औरत की, और कहते थे जाओ, हमने दाई वगैरह भी बुला ली है, तुम वहां पे जाओ, बाहर उसको निकाल देते थे घर से। कब्र हमने पहले ही खोद दी है, अगर बेटी जनो तो कब्र में फेंकना, मट्टी ऊपर डालना और घर आ जाना, ठीक है, इजाजत है तुम्हें घर आने की। अच्छा, हम सोचते हैं कि वो कैसी माँ होती थी जो अपने हाथों से उनका हुक्म मानने पर मजबूर हो जाती थी। मेरी बहनों, हम आज की दुनिया में रहते हैं, वो 14 सदियां से, 14 साढ़े 14 सदियां से भी पहले की बात हो रही है। उस जमाने में औरतों के कोई हकूक थे ही नहीं, औरतों के हकूक नाम की कोई चीज ही नहीं थी। वो अपने माँ बाप भी उनको बोझ समझा था जब तक वो बालग हुई थी। जैसे ही बालग हुई, उनको सर से उतारा और उन्होंने सुख का सांस लिया। उनको मालूम था कि अगर हम खामद से नाराज होकर इस बच्ची को गोद में लेके माँ बाप के घर जाएंगे तो वो तो हमें अंदर भी नहीं दाखिल होने देंगे। उन्होंने कहा हमने पहले तुम्हारी मनूसत से जान छुड़ाई, अब तुम एक और मनूस को उठा के ले आई हो हमारे घर। उनके लिए कोई और राह नहीं बचती थी, कोई उनके सामने ऑप्शन ही नहीं रहती थी। तो वो बेचारी मजबूर माए दुखी दिल से अपनी बच्चियों को डालना, मिट्टी डालना, और बेचारियों ने बेबसी के आलम में अंदर आ जाना कि हमें अंदर आने की इजाजत मिल गई है। अगर बेटा होता तो खुशी से लेके आती, खुशियां मनाई जाती। ये हाल था औरत का इस्लाम से पहले। अच्छा, अब ये है, क्या उसका हक महर था? हक महर जैसी कोई चीज से वो वाकिफ ही नहीं थे, कोई हक महर नहीं होता था। अच्छा, उसकी शादी होती थी, वो बेवा हो जाती थी, मिसाल के तौर पे वो बेवा हो गई, ठीक है। अब उसका इद्दत जो थी वो 1 साल होती थी, 1 साल उसकी इद्दत थी। और उसने वो बड़ी उसके बाल काट देते थे। और उसको, अगर आपने किसी ने वाटर दी वाटर या वाटर, इंडिया ने फिल्म बनाई थी, और उसमें बेवा को जो हशर दिखाया गया था, वो उस अब भी होता है इंडिया में, तो अब भी होता है बाज़ जगहों पे, सारे इंडिया में नहीं, बाज़ जगहों पे अब भी होता है। लेकिन ये उस ज़माने की वो फ़िल्म अक्कासी करती है वाटर कि किस तरह से बेवा से सलूक किया जाता था। अच्छा, अब वो एक शूदर जैसे नापाक चीज़ हो जाती थी, उसको बाहर की कोठरी में रखा जाता था। और जब साल मुकम्मल हो जाता था, और तो उसपे क्या होता था कि उसको ऊँटों की मींगनियाँ उसके ऊपर वो अपने बेचारी, अच्छा, उसके बाल काट दिए जाते थे, अगली बना दिया जाता था। और उसके ऊपर फिर जब इद्दत खत्म होनी तो ऊँटों की मींगनियाँ उसके मुँह पर मलनी, उसके जिस्म पर मलनी, और अब उसको गधे पर बिठा के पूरे गाँव का या बस्ती का चक्कर लगाना, और बच्चों ने साथ-साथ होना, तमाशा बना होना कि आज इसकी इद्दत खत्म हो गई है। अच्छा, क्या अब वो आज़ाद है? नहीं, आज़ाद नहीं है। आज़ादी नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं उस माशरे में, ठीक है ना? औरत के लिए आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। अब वो उसके घर का जो बड़ा होता था, जेठ या जो भी उसके खामद के बाद बड़ा था, उसने उसके ऊपर चादर डाल देता था। जैसे उसका भाई मरता था ना, तो जेठ उसके ऊपर चादर डाल देता था, या जेठ नहीं तो उसका भाई का छोटा भाई है, वो भी उसके ऊपर चादर डाल देता था। उसका मतलब ये होता था कि मेरी ये अब मलकियत है, ये मेरी मलकियत में आ गई, मैं जैसे चाहूँ इससे सलूक करूँगा, जहाँ चाहूँगा इसको रखूँगा, जो मर्ज़ी मेरी, बस मैं जानूँ और मेरा मेरा हुक्म जाने, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वो घर आती थी बेचारी, और अब उसका दिल चाहता था, निकाह नहीं करते थे, अब दिल चाहता था तो उसको अस्तगफिरुल्लाह किसी से पेशा कराता, पैसे ले लेता, वही जिससे चादर डाली थी। चाहे वो खुद कभी-कभार उसको यूज़ करने के लिए उसके पास आ जाता, यानी उसकी हैसियत सिवाय एक नौकरानी के और कुछ भी नहीं होती थी। माँ-बाप मरने के बाद भी उसको विरासत में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता था। विरासत नाम का लफ्ज़ जो था वो उनकी डिक्शनरी से गायब था। किनकी? अरबों की डिक्शनरी से, ठीक है? सुभान अल्लाह, ये थी हालत उस औरत की। इस्लाम से पहले बेटी भी होती थी, अगर वो जिंदा भी रहने देते थे तो मनूस का ताना साथ होता था, इस मनूस को भी 2 खाना जिंदा रहे, इतना सा खाना देते थे जिससे वो जिंदा रहे। बाज दफा ऐसा होता था, एक सुहाबी यार, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बेटी हुई और बड़ी प्यारी थी, तो मैंने चाहा कि उसको, मेरी बीवी ने उसको जिंदा दरगोर नहीं किया, और मुझे बीवी से बड़ी मोहब्बत थी। बीवी ने कहा चलो कर देंगे, अभी थोड़ा देर मुझे इसको दूध पिलाने दो, मेरा दिल चाह रहा है मैं इसके पास वक्त गुजारूं। मैंने उसकी बात मान ली, जहां तक कि करते करते वो बच्ची 4-5 साल की हो गई। अब मैंने बीवी से कहा कि तुमने तो वो लंबा ही कर दिया इसका, इसको दफनाना। तो मैंने हिम्मत से काम लिया, मोहब्बत मुझे भी उससे हो गई थी, उसको मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। बाबा बाबा कहती थी, बड़ी प्यारी बच्ची, हाय अस्तगफिरुल्लाह। कहता मैंने बीवी से कहा कि इसको नहला धुला के अच्छे से कपड़े पहनाओ। बीवी ने नहला धुला के कपड़े पहनाए, बीवी को मालूम था आज मेरा खामद क्या करने जा रहा है इसके साथ।
لیکن اس بیچاری کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، نہلا دھلا کے کپڑے پہنائے، بیٹی بڑی خوش تھی۔ بیٹی نے کہا بابا ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں نے کہا بیٹے میری فلاں جگہ نا کسی کی شادی ہے، میں شادی میں تجھے لے جا رہا ہوں۔ بیٹی بڑی خوش ہو گئی، میرے ساتھ کھیلتی کھیلتی آگے پیچھے مٹکتی چلتی، لاڈ کرتی کرتی میں اس جنگل میں لے گیا۔ کلہاڑی میرے پاس تھی یا کسی میرے پاس تھی، میں گیا اور وہاں میں نے دیکھا کہ یہاں اب یہ جگہ ٹھیک ہے، تو میں نے جنگل کو کھودنا شروع کیا، اس میں مطلب جو زمین کو کھودنا شروع کیا، اور وہ بچی بیچاری میرے ساتھ میری مدد کر رہی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے کہ میں کھود رہا تھا تو وہ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے مٹی اٹھا اٹھا کے پھینک رہی تھی کہ میرے بابا جو ہیں وہ یہاں پہ کوئی گڑھا بنا رہے ہیں، تو یہاں پہ ان کی میں مدد کروں۔ اتنی سیانی ہو چکی تھی، تو کہتا میرے ساتھ وہ میری مدد کر رہی تھی۔ پھر کہتا جب میں نے پھر بھی میرا دل جو ہے اس نے مطلب نہ زور دیا کہ میں کیوں کر رہا ہوں، کوئی مجبوری تو ہے نہیں۔ کہتا پھر میں نے اس کو لٹا دیا قبر میں، جب لٹا دیا اس کی مٹی تو وہ ہنس رہی تھی، اس نے سوچا میرا بابا میرے ساتھ کھیل رہا ہے، میرا مطلب تماشا کر رہا ہے، کھیل رہا ہے، وہ ہنس رہی تھی۔ اب کہتا جب وہ مٹی میں نے پاؤں سے ڈالنی شروع کی، پاؤں سے ڈلی، جب اس کی چھاتی پر آ گئی تو اس کا سانس لینا مشکل ہو گیا، تو اس کی آنکھیں پھیلنی شروع ہو گئی، اور اس نے بیچاری نے اپنا ہاتھ نکالا مٹی سے اور کہا کہ بابا بابا مجھے نکالو مجھے نکالو، میں سانس نہیں لے سکتی۔ تو کہتا ہے ہائے ہائے ہائے، کہتا ہے اس کے بعد میں نے ساری مٹی ایک دم اٹھائی اور اس کے اوپر پھینک دی، اور اس نے میرا جو ہاتھ پکڑا ہوا تھا نا وہ ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، میں نے مشکل سے چھڑایا، اور اس نے آواز دی، آخری جو آواز تھی اس کی تھی بابا بابا میری مدد کریں، اور کہتا ہے وہ جنگل گونج اٹھا، اس نے اتنی زور سے بچی نے آواز دی، جب آخری دفعہ میں نے مٹی ایک دم اس کے اوپر ڈالنے لگا تو اس نے اب دیکھا کہ خطرہ ہے میری جان کو، اس نے بابا ہاتھ نہیں چھوڑ رہی تھی، میں نے ہاتھ چھڑایا، مٹی پھینکی اور میں وہاں سے چل آیا، اور جنگل میں اس کی آواز، کہتا ہے آج تک وہ آواز میری آنکھوں کانوں سے کبھی غائب نہیں ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کی بات سن رہے تھے، صحابی کا قصہ، تو آپ نے یوں سر کیا ہوا تھا اور آپ سر نہیں اٹھا رہے تھے، تو صحابہ کرام بھی رو رہے تھے، جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ اتنا رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی انور جو تھی اس پر وہ تر ہو گئی آنسو سے۔ تو آپ نے کہا تیرے سینے میں دل نہیں تھا، تیری بچی تجھ پر اتنا اعتماد کر رہی تھی اور وہ سمجھ رہی تھی میرا بابا مجھ سے کھیل رہا ہے، اور تم نے اس کے باوجود اس پر مٹی ڈالی اور اپنا ہاتھ چھڑوایا اس سے، اور وہ بابا بابا چیختی رہی، اور تو اتنا ظالم تھا۔ تو وہ کہنے لگا کیا میرا اللہ میرا گناہ معاف فرما دے گا کیونکہ میں اسلام لے آیا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں اللہ غفور الرحیم رب ہے، اسلام جب انسان شہادت دیتا ہے تو اس کے پہلے گناہ سارے اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن اب اسلام آ گیا، اب اسلام نے آیا تو کیا ہوا؟ اسلام آیا تو میری بہنوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو بچی ہوئی ہے جس کی میں 2 بیٹیاں دوں اور وہ 2 بیٹیوں کی نیک پرورش کرے، پیار سے محبت سے ان کو نیک ادب سکھائے، جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرے، ان کو رخصت کر دے، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے اتنا سا فاصلہ رکھا شہادت انگلی کا اور اس کا، فرمایا میرے اتنے قریب وہ میرا امتی ہوگا جو اپنی بچیوں کو پیار محبت سے پالے گا۔ 2 کی مثال دی، ایک باتیں صحابہ کرام اگر ہم ایک کا پوچھتے تو آپ یہی فرماتے، ایک بچی اس کی ایک ہی بچی تھی، اس نے اس کو بھی تربیت دی، تو آپ یہی فرماتے۔ تو میری بہنوں اسلام آیا تو اسلام نے کیا کیا؟ جنت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہمسایہ بنا دیا، جس نے اپنی 2 بچیوں کی یا 3 کی یا 4 کی یا 1 کی بیٹیاں ہوئی اس کی، اس نے اللہ کا شکر ادا کہ میرے گھر رحمت، اللہ نے فرمایا یہ زحمت نہیں ہے، یہ منوس نہیں ہے، یہ میری رحمت ہے، اور اس کی رحمت جب بچی پیدا ہوتی ہے تو آپ نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم ہے ایک فرشتہ اس کے ساتھ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بیٹی میں تیرے باپ کا حامی و ناصر ہوں، میں تیرے باپ کا مددگار ہوں، اور فرماتے ہیں جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے سے کہ یہ بیٹا اس کا بڑھاپے کا سہارا ہوگا، لیکن بیٹی کے لیے فرماتے ہیں کہ میں اب اس کے باپ کا حامی و ناصر ہوں، میری مدد اس کے ساتھ ہے کیونکہ اس کی ہاں میں نے بیٹی دیا، بیٹی اللہ کی رحمت ہے، سبحان اللہ، فرمایا یہ رحمت ہے، یہ زحمت نہیں ہے۔ پھر فرمایا اب وہ بیٹی بڑی ہوئی ہے، اس کا شادی ہونے لگی ہے، تو فرما دیا کہ اب اس کا جو ہے حق مہر ہوگا، اس کا خامد اس کو ہاتھ لگانے سے پہلے اس کا حق ادا کرے گا، اس نے اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنے نفس کو اللہ کے نام پر اس شوہر کے لیے پیش کیا ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی بے وقت چیز ہے، نہیں، اس کی عزت کے لیے، اس کے وقار کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، اس کی
ضمانت کے لیے حق کے مہر کو رکھا کہ اس کا حق ہے بھائی، وہ کتنا دے سکتے ہو، وہ بھی فرمایا اتنا دو جو اس کی حیثیت کے مطابق، جتنا شوہر آسانی سے ادا کر سکتا ہے، بوجھ بھی نہ ڈالو، اتنا بوجھ بھی نہ ڈالیں کہ وہ بیچارہ کہے میں حق مہر ادا کرنے کے قابل ہی نہیں تو میں تو شادی نہیں کر سکتا۔ فرمایا نہیں، بوجھ بھی نہ ڈالو مگر بچی کا حق مہر رکھا ہے اس کی حیثیت کے مطابق۔ اس کے بعد سبحان اللہ اس ایز اے بیوی اس کو حیثیت دی کہ اگر شوہر تمہیں چھوڑتا ہے، اگر وہ طلاق کا ارادہ کرتا ہے، کسی بھی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی یا کوئی اور وجہ ہے، کیونکہ 4 بیویوں کی اجازت ہے ایک وقت میں، تو وہ ویسے ہی 4 اس کی ہو گئی ہیں، وہ 5ویں لانے کے لیے ایک بیوی کو چھوڑ رہا ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو جتنا بھی تم حق مہر دے چکے ہو، اپنی مرضی سے تم چھوڑ رہے ہو نا، اس سے تم کچھ بھی واپس نہیں لوگے اور بڑے عزت اور احترام کے ساتھ اسے رخصت کرو گے۔ اور طلاق کے پھر مسائل بھی بتائے کہ اس کو ایک دم نہیں، جب وہ حالت حیض سے پاک ہو جائے، توہر کی حالت میں اسے ایک طلاق دو، اس کے بعد آپ کے گھر میں رہے، شوہر کے گھر میں رہے گی، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے تمہارے دل میں اس کے لیے محبت جاگ اٹھے، یا وہ بچوں والی ہے تو تم کہو میں کیوں ایک اور نکاح کے لیے یا کسی اور وجہ کے لیے میں اس کو چھوڑ رہا ہوں، تمہارے دل میں ہو سکتا ہے محبت چمک اٹھے، تم اسے رکھ لو، تو اگر اس مہینے کے دوران اگلے مہینے کے حیض سے پہلے تم رجوع کر لو تو وہ سبحان اللہ تم پر بالکل میاں بیوی ہو، نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ پھر طلاق کے مسائل آہستہ آہستہ 3 مہینوں میں پوری آخری طلاق جو ہوگی وہ تیسری ہوگی اور وہ فائنل ہوگی، اس کے بعد وہ عدت پوری کرے گی، اور عدت پوری کرنے کے بعد اب وہ اس کی مرضی آزاد ہے، وہ اگلا نکاح کر سکتی ہے، اپنے پیغام نکاح بھیج سکتی ہے۔ بیوہ کو اور متعلقہ عورت کو آزادی دے دی کہ اب تجھے ولی کی بھی اجازت کی نہیں ضرورت کہ باپ کے گھر آ گئی ہو، باپ سے پوچھنا ضروری ہے، وہ اجازت نہیں دیتا تو تم نکاح نہیں کر سکتی، اب وہ آزاد ہے۔ کنواری کو ولی کی اجازت کی ضرورت تھی، اب چونکہ یا بیوہ ہو گئی ہے یا متعلقہ، تو اب اسے اپنا نکاح، اپنی زندگی کو آگے کیسے چلانا ہے اس کو پورا اختیار دیا گیا۔ کس نے دیا؟ اسلام نے، اللہ رب العزت نے عورت کو اختیار دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد یہ ہے کہ جب وہ ماں بنتی ہے تو ماں کا کیا مقام ہے؟ ہم سب یہ حدیث جانتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا جنت ماں کے قدموں میں ہے۔ کیسے؟ یہاں تک بھی نہیں، فرماتے ہیں کہ جب ایک ماں بچے کو جنم دیتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ پھر جب وہ اسے دودھ پلاتی ہے اور جب دودھ چھڑائی کا وقت آتا ہے، جو اس کی آخری بچہ لیتا ہے اس کے چھاتی سے، تو اس کے ساتھ ہی اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دیتے ہیں۔ بخشش کے انبار، بخشش کی ایک لائن لگ جاتی ہے اس عورت کے لیے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر فرماتے ہیں اب وہ ماں بنی ہے تو ماں کا حق کیا ہے؟ ایک حدیث بیان کرتی ہوں، ماں جب اسے بنایا تو کیا حق ہے، اور بیوی بھی جب بنایا تو شوہر کو رکھا، آپ نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہوگا، قیامت کے دن سب سے پہلا جو سوال یہ ہوگا کہ شوہروں سے پوچھا جائے گا تمہاری بیویوں کے ساتھ تم نے کیسا سلوک کیا تھا، کیا ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا تھا، یا ان کو سزائیں دی، یا ان کو ٹارچر کیا، یا ان کو سفرنگ کرائی، تو یا ان کو تنگ دستی فراخی ہونے کے باوجود ان کو تنگ دستی میں مبتلا رکھا، یہ سب کچھ پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، ان کے حقوق رکھے۔ اس کے بعد پھر فرمایا جب ماں ہے تو ماں کا کیا حق ہے؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ پر اچھے برتاؤ کا، میرے اچھے برتاؤ کا زیادہ حقدار کون ہے؟ یعنی کس کے ساتھ میں اپنا وقت زیادہ سپینڈ کروں، کس کے ساتھ میں اپنا پیسہ کس کے اوپر سپینڈ کروں، کس کے اوپر میں اپنی مہربانیاں کروں، کون زیادہ حقدار ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے عرض کیا پھر؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر عرض کیا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ یعنی 75% ماں کو حق دیا کہ ماں پر، تمہاری ماں کا حق ہے تم پر کہ تم اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرو، اس کی کوئی بھی علاج کی ضرورت ہے علاج کراؤ، اس کو پیسے کی ضرورت ہے پیسہ دو، یعنی اس کے ساتھ تمہارے حسن سلوک کا سب سے زیادہ جو حقدار ہے وہ تمہاری ماں ہے، اور آخر میں 25% فرمایا تمہارا باپ۔ اس لیے کہ بہت ساری مائیں بیچاری بچوں کو جنم دیتے ہوئے ہماری آنکھوں کے سامنے، خاص طور پہ دیہات میں جہاں پر بچہ کیس ہوتا ہے سیزیرین کا، اور وہاں پر کوئی ایسے حالات ہی نہیں ہوتے، وسائل ہی نہیں ہوتے کہ اس کا سیزیرین کیا جا سکے، بیچاری دائیاں جتنے جوگی ہوتی ہیں وہ الٹا سیدھا کر کے یا بچہ مر جاتا ہے یا ماں مر جاتی ہے، بہت سی مائیں بیچاری ولادت کے وقت مر جاتی ہیں، کتنی بڑی قربانی دیتی ہے ماں۔ اور ماں جب سردیوں کے زمانے میں اس کو ایک شخص تھا تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کو نا میں نے اپنے کندھوں پر، بوڑھی ہو گئی تھی تو میں نے اپنے کندھوں پر اٹھا کے ان کو لے گیا ہوں مکہ مکرمہ، پھر میں نے کندھوں پر بٹھا کے طواف کرائے ہیں، سارا حج زیادہ تر کندھوں پہ اٹھا کے میں نے بٹھا کے ان کو حج کرایا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شاید سردیوں کی راتوں میں جب تو پیشاب کیا کرتا تھا اور وہ تجھے دوسری طرف سوکھی جگہ پر سلاتی تھی اور خود تیری جو گیلی جگہ ہوتی تھی پیشاب والی وہاں سو کر رات گزارتی تھی، شاید اس ایک رات کا حق تو نے ادا کر دیا۔ یہ ہے ماں کا حق۔ اللہ پاک نے فرمایا ماں کی اتنی عظمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا آپ نے کہ باپ کے بعد پھر تمہارا قریبی اور پھر اس سے قریبی، ٹھیک ہے نا۔ پھر فرمایا آپ نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ناک رگڑ جائے، اس کی ناک خاک آلودہ ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں اس کی ماں یا باپ بوڑھے ہوئے ہوں اور اس نے ان کی خدمت کر کے ان کو اپنی جنت نہ کمائی ہو، جنت میں نہ پہنچا، کہ ماں باپ اس کے سامنے تھے جن کی خدمت کی، ان کو ضرورت تھی اس کی خدمت کی، مگر اس نے ان کی خدمت نہیں کی۔ پھر فرماتے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا۔ اچھا کئی دفعہ آپ کو پردے ہٹا دیے جاتے تھے، آپ کو جنت کے نظارے کرائے جاتے تھے، معراج میں تو آپ نے جنت کو دیکھا، اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت دفعہ فرمایا میں نے جنت کے انگوروں کے خوشے دیکھے، جنت میں گیا۔ تو آپ فرماتے ہیں میں جنت میں گیا اور میں نے وہاں کیا دیکھا کہ اس میں قرآن کریم کی تلاوت سنی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرشتوں سے پوچھا ہوگا کہ یہ کس کی تلاوت جو کر رہا ہے تو سنائی جا رہی ہے جنت میں؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ نعمان بن حارثہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ حارثہ ابن نعمان ہے۔ بھلائی ایسی ہی ہوتی ہے، بھلائی ایسی ہی ہوتی ہے، فرشتے کہہ رہے ہیں بھلائی ایسی ہی ہوتی ہے۔ صحابی کون ہے؟ صحابی ہیں حارثہ بن نعمان، نعمان کے بیٹے حارثہ۔ تو فرماتے ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ سب سے زیادہ نیکوکار ہے۔ یعنی کس لیے قرآن وہ پڑھ رہے ہیں مدینہ میں اور سن رہے ہیں جنت والے، کہ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ شفیق اور بہت زیادہ مہربانی کا سلوک کرتے تھے، اس لیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک دفعہ کیا ہوا کہ حضرت معاویہ بن جامع کہتے ہیں کہ جامع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے نا ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، اور نہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ جہاد پر جاؤں، جہاد کا وقت ہوگا، انہوں نے کہا کہ مجھے اجازت دے کہ میں جہاد پر جاؤں، تو آپ سے مشورہ لینے حاضر ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تیری ماں ہے، یعنی زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ عرض کیا ہاں؟ آپ نے فرمایا اسے مضبوطی سے پکڑ کیونکہ جنت اس کے پاس ہے۔ آپ نے فرمایا جہاد اس لیے جانا چاہتا ہے نا، اپنی جان اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے یا غازی ہو کے واپس آنا چاہتا ہے، تو تیری ماں گھر میں موجود ہے، تو اپنی ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کر اور اللہ کو راضی کر، کیونکہ جنت آپ نے فرمایا کیونکہ جنت اس کے پاس ہے، یعنی تیری ماں خوش گئی تجھ پر دعائیں دیتی ہوئی دنیا سے، تو جنت تیرا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ عورت دی اللہ پاک نے جب ماں بنایا تو اس کو یہ سبحان اللہ عزت دی۔ دیکھو نا، بیٹی بنایا تو اس کو بیٹی کی پرورش کر کے اس کی نکاح تک اس کو بڑا کیا، اس کو ادب آداب سکھائے اور پھر اس کو اپنے گھر کی کر دیا، تو سبحان اللہ اب بیٹی بھی محفوظ ہے۔ اس کے بعد میری بہنوں وراثت میں جو حصہ دیا ہے، اور یہ میں کہوں گی اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے کہ اس کی حفاظت کرے۔ سورہ نساء کا پہلا رکوع آج کا درس سن کے ساری میری بہنیں اور میری بیٹیاں پڑھیں اور پڑھ کے بتائیں کہ اس میں کوئی تفسیر کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے وراثت کے حقوق میں کہ تمہاری جو بہن ہے، اب بہن بھائی ہوتے ہیں نا، ماں باپ کی جو وراثت ہے، جو ان کے پاس جو چھوڑ گئے جانے کے بعد، مکان ہے، جائیداد ہے، کپڑے ہیں، زیور ہے، جو بھی چھوڑ گئے، چاہے ایک چادر ہی چھوڑ گئے، اس میں بھی حصہ رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ ضروری بینک بیلنس بہت بڑا ہو، جائیدادیں ہو تبھی حصہ مانگے گی بہن، نہیں، فرمایا 2 بہنوں کے برابر 1 بھائی کا حصہ رکھا۔ وہ کیوں؟ ایسا نہیں کہ بہن کو کم تر سمجھا، اس لیے کہ بھائی نے اپنی بیوی بچوں کا وہ قوام ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا اپنی بیوی بچوں کو پرورش کرنے کا، ٹھیک ہے؟ اور بہن کا ہسبینڈ بھی ہے، شوہر بھی ہے، شوہر اس کا قوام ہے، تو یہ جو ملے گا حصہ اس کو ماں کی طرف سے یا باپ کی طرف سے وراثت میں، تو یہ اس کا بونس ہے، وہ اس سے اپنا بزنس کرے، اپنے کسی بھی کام پر لگائے، کچھ بھی کرنا چاہے، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کچھ کرنا چاہے، جو بھی کرنا چاہے اس کی مرضی ہے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن میں حصہ رکھا اور آخر میں فرمایا وراثت کے حصوں کے بعد بانٹنے کے کہ یہ اللہ کی تقسیمیں ہیں، اس میں کوئی مت سمجھے کہ میں نے کسی کا حق اٹھا کے کسی اور کو دے دیا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اللہ تم سے بہتر جانتا ہے کس کا حصہ میں نے کیوں اتنا زیادہ نکالا ہے، کس کو کام دیا ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، تل کا حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، جو ان کی حفاظت کرے گا اس کو جنت کے اعلیٰ مقام پر پہنچاؤں گا، جنت کے اعلیٰ مقام پر، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا اس کو عذاب جہنم، گاڑھا عذاب دوں گا۔
اب میری بہنوں اور بیٹیوں یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کیا ہم حفاظت کریں گی اپنے بھائی سے اپنا حصہ مانگ کے کہ میرے باپ کا یہ حصہ ہے جو بچا ہے مجھے میرا حصہ دو، یا اپنی ماں کی طرف سے جو حصہ ہمیں مل رہا ہے قرآن میں محفوظ ہے وہ حصہ دو، یا ہم اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، نافرمانی کریں گے؟ ہم یہ کہہ کے ہوں مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو کینیڈا میں ہوں، میں امریکہ میں ہوں، میں یورپ میں ہوں یا پاکستان میں تو امیر ہوں، مجھے تو اتنا کچھ میرے پاس ہے، میں نے کیا کرنا ہے وہ حصہ بھائی سے مانگ کے ہوں؟ میرا بھائی کہے گا میرے گھر بھی نہ آؤ، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو یہ ہوتا ہے بہنوں کو کہ ہم حصہ مانگیں گے، بھائی بھابھی ہم پر اپنے دروازے بند کر دیں گے، تو کر دیں۔ اگر ان کا رشتہ اتنا کچا ہے کہ وہ اپنا حق مانگنے پر، جب ہم نے حق مانگا تو ہم پر دروازے بند کر دے، تو 100 دفعہ کر دے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرے۔ اللہ نے جو مقام دیا ہے، جو عزت دی ہے، اس کو لے، اپنا حق وراثت محفوظ کرے، اپنا حق محفوظ کرے، حق مہر کی حفاظت کرے، اپنے حق وراثت کی حفاظت کرے۔ ہم یہ کر کے کوئی اللہ پاک کو خوش نہیں کر رہے کہ میں نے حق مہر میں بھی کچھ نہیں لیا، شرعی حق مہر 32 روپے، نہیں نہیں، یہ ڈھنگ سال ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور یہ دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ دین میں ہے کہ جتنی توفیق ہے دلہا کی جو آپ سے شادی کر رہا ہے اس سے پوچھے، اس کے مطابق اپنا حق مہر مقرر کریں، ٹھیک ہے؟ اور دین نے یہ کہا ہے کہ یہ اللہ پاک نے فرمایا اس سے بانٹ کے میں نے اس سے بانٹ دیے ہیں، اور ان کی جو حفاظت کرے گا اس کا انعام جنت کے اعلیٰ مقام، اور جو نافرمانی کرے گا اس کو اس کو جہنم کا، دوزخ کا گاڑا غلیظ عذاب دوں گا، نرا عذاب نہیں، غلیظ عذاب، استغفر اللہ۔ تو یہ ہم اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے کہ جب ہم اپنے حصے ان کو چھوڑ رہی ہیں اس ڈر سے کہ ہمیں یہ داخل نہیں ہونے دیں گے اپنے گھروں میں، تو نہ ہونے دے، بلکہ اس گھروں میں بھی ہمارا حصہ ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ صرف زمینوں میں، جس گھر میں بھائی سمجھتے ہیں یہ کوٹھی میری ہے، یا اس میں تو میرے ماں باپ ہمیں چھوڑ گئے، ہم ماں باپ کے ساتھ تھے، بہنیں تو شادی کر دی، اچھا جہیز فرض نہیں ہے۔ ہمارا کلچر جو ہے، ہم نے ہندوؤں سے یہ بات اپنائی ہوئی ہے بر صغیر میں، جب اکٹھے رہتے تھے، کہ جہیز دینا فرض ہے، جو کہ فرض ہے ہی نہیں۔ وہ تو شوہر کا فرض ہے کہ وہ ہمارے لیے بستر کا بھی انتظام کرے، ہمارے لیے برتنوں کا بھی انتظام کرے، ہماری رہائش، ہمارا لباس، ہمارے کھانے پینے کو جو کچھ ہمیں چاہیے، اور روزانہ کما کے بھی لائے، اور وہ ہمارا راشن بھی دے، سب کچھ دے، وہ تو اس کے ذمہ ہے۔ ماں باپ کے ذمہ تو ہے نہیں جہیز، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو جہیز بنانا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو حق ہے اللہ تعالیٰ نے دیا وہ وراثت میں حق ہے، اور وہ وراثت کا حق اس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے۔ اور دیکھا جائے تو اگر ہم وراثت میں حصہ لیتی ہیں اور ہماری بھابھی کو یہ لگتا ہے کہ ہمارا کم ہو جائے گا، تو بھابھی کو اپنے میکے سے اپنا حصہ لے، اس کے بھی تو کوئی نہ کوئی میکے ہے نا جہاں سے وہ آئی ہے، تو وہ اپنا حصہ لائے گی، تو اس طرح سے ایک سرکل چلے گا، اس میں کوئی فقیر نہیں ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جنہوں نے بہنوں کے حق کھائے ہیں، ہوتا یہ ہے میری بہنوں کہ سگی مائیں، باپ فوت ہو جاتا ہے نا، تو سگی مائیں مخالفت کرنا شروع کر دیتی ہیں، جو بیٹی آتی ہے مما، امی جان ابا جی فوت ہو گئے، اتنا کچھ چھوڑ کے گیا ہے، بھائیوں سے کہو میرا حصہ بھی دے، یا ہم بہنیں آ گئی ہیں ہمارا حصہ بھی دے، تو ماں کہتی ہے ہائے ہائے ڈینو، ڈینو پہنا ہو کہ ڈینا ہو، اور یہ بڑا عام سنا ہے۔ وہ بہن ڈائن سمجھی جاتی ہے جو آ کے اپنا حق وراثت مانگتی ہے، وہ ڈائن کہیں یا چڑیل کہیں، جو مرضی کہیں، اپنا حصہ مانگے، آج سے مانگے، اور اس کی حفاظت کرے، اور یہ ہمارا فرض ہے۔ ہم نے اگر نہ حفاظت کی تو کوئی ہمیں ہماری جھولی میں آ کر ہمارے حق نہیں دے گا، نہ حق مہر کی صورت میں، نہ ہماری وراثت کی صورت میں۔ ماں باپ سے جو ہمیں ملا وہ اللہ پاک کی تحفہ ہے، اللہ پاک کا دین ہے، اللہ پاک نے جو مقام، جو عزت عورت کو دی ہے، اس کو حاصل کرنا اگر ہمیں نہیں مل رہی تو ہم اسے حاصل کریں، یہ ہمارا حق ہے۔ سبحان ربی کا رب العزتی اما یاسفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا وللحمد للہ رب العالمین۔